वेलकम टू यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। आज जो नावल हम आपकी समातों की नज़र करने वाले हैं उसका नाम है ज़मीं ज़ात। एक ऐसी कहानी जो एबक और एलाफ की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। इसकी मुसन्निफ़ा है हिना कामरान, जबकि इस नावल को आपके लिए पढ़ा है सहरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने नावल की जानिब। स्याह गेट से पुश लगाए खड़ा एबक उसके छोटे छोटे कदमों पर निगाह जमाए हुए था। मुझे डर लगता है अगर किसी दिन वो मेरे सामने आ गए तो मैं क्या करूँगी। चलते चलते उसके शूज़ का स्ट्रिप खुला था। वो नीचे झुककर उसे हुक में अड़ाने लगी। भूरा कोट, शूज़ और भूरे मोतियों से सजे स्ट्रिप्स। हम दोनों ने साथ चलना सीखा, साथ बोलना सीखा, साथ बड़े होना सीखा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के बगैर जीना नहीं सीखा। ये काम हम कभी नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी नहीं जी सकते। वो सीधी हुई दरवाज़ा ताह न्यूज़ पीटा जा रहा था। एबक को अचानक ज़मीन तंग लगी, बहुत ही तंग, कब्र जैसी। तुम्हें पता है मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं वो तिनकों वाला बैग ख़रीद सकूं। मुझे उम्मीद है किसी दिन मैं वो ले लूँगी। बस दुआ ये करती हूँ कि उस दिन सब ठीक रहे। वो उसकी बेहद नज़दीक आती गई थी, इतनी कि एबक ने नज़रें झुका दी। वो उसकी आंखों में दर्ज सवाल के जवाब देने से कासिर था। वो उसे क्या बताता, जिस मुसीबत से निकलने में 3 माह लगे थे, उसका दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। क्या वो बता सकता था उसे ये सब? कौन है? वो एबक से दरियाफ्त कर रही थी, लेकिन शायद सुनने वाले ने सुन लिया था। दरवाज़ा खोलो अदा, कि मैं राहिम हूँ। उसकी नज़रें एबक पर ही टिकी रहीं, जो मुजरिमाना अंदाज में उसके सामने इस्तादा था। तुम लोग क्यों हमसे भाग रहे हो? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। शायद एबक ने वो मैसेज खोल लिया था। शायद उसने ऐसा करके सब तबाह कर दिया था। शायद उसने हम कहा। एबक ने नज़रें उठाईं। अदा के चेहरे पर डर और तफक्कुर गालिब आ गया। खूबसूरत 3 माह पानी में यकलख तहलील हो गए। एबक प्लीज़ ऐसा नहीं करो, मेरे हाल पर रहम करो तुम लोग। मोहब्बत मार देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत बर्बाद करती है और मोहब्बत तबाह करती है। मोहब्बत कहीं का नहीं छोड़ती, मोहब्बत कभी नहीं छुपती। राहिम की मोहब्बत भी वही कर रही थी। वो बर्बाद करने पर मिसर थी, उसे अदा को और साथ साथ एबक को भी। उसने आखिरी जुमला जिस कर्ब से तड़प से अदा किया था, उससे इसके जज्बात का अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं था। अदा ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। वो एबक की निगाहों में शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उस सब में उसका कोई कसूर ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्यों आजमाइश में मुब्तला कर रहे हो? मैं थक गया हूँ, फिर फिर कर उकता गया हूँ खुद से। प्लीज़ मुझ पर ज़िंदगी तंग नहीं करो, मत करो मेरे साथ ये जुल्म। एबक को अंदाज़ा तो था, शुरू से था, हर भाई को हो जाता है। वो जान जाता है कि सामने वाला मर्द उसकी बहन पर किस तरह की नज़र रखे हुए है। जहाँ औरतों को अल्लाह ताला ने हिस्स का मामला अता किया है, वहीं मर्दों को भी वो नज़र दी है जिससे वो अपनी औरत की हिफाजत कर सकते हैं। कोई बुरा है, निगाह बुरी रख रहा है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। कोई अच्छा है, अच्छी सोच रखता है, उससे मोहतात रखते हैं। दरवाज़ा खोल दो एबक, प्लीज़। वो इस लम्हे उसने फ़ैसला किया, वो फ़ैसला जो वो अभी नहीं करना चाहता था, उसके साथ नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, अदा को देखा, जिसकी नज़रें मुसलसल खुद का दिफा कर रही थीं। फिर वो मुड़ गया, मुड़ कर लाख खोल दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता पूरा खुला था। खुलने के साथ ही उसका चेहरा सामने आ गया, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और दाढ़ी बड़ी हुई थी। वो जिसकी नज़रों ने सबसे पहले अदा को ही देखा था, देखने के बाद झुक गईं। गहरा सांस खारिज हुआ। आज़र्दगी और थकन जैसे उस सांस के साथ ही उसमें से निकल गई थी। वो चेहरा नीचे करके मुस्कुराया और फिर थकन से चूर आंखों के साथ एबक को तकने लगा, जिसकी कोहनी पकड़कर उसकी ओट में वो दुश्मन जान छुप चुकी थी। राहिम का इंतज़ार तमाम हुआ। आंखें सैराब हुईं और दिल शादाब। धड़कनों को सुकून मिला था और शानों पर मौजूद तमाम बोझ हवा के सपुर्द हो चला। रूह को करार मिला और आंखों की तलाश तमाम हुई। राहिम की खोज ख़त्म हुई। घड़ी की सुइयाँ दिन के 10:15 का वक्त बता रही थीं। 10:15 पर वो लोग छोटे कदमों से अंदर आने लगे। सबसे पहले मोतियों वाले स्ट्रिप्स वाले पाँव जो जीने चढ़ रहे थे, उसके पीछे मिट्टी से लथड़े शूज़ अटे थे जो चौथा जरीना चढ़ रहे थे। फिर सफ़ेद फ्लैट थे जो बिल्कुल डस्ट लेस थे। दूसरा जीना सुर्ख लेडीज़ फ्लैट ने
طے کیا اور پہلے پر سیاہ چمکتے شوز کا قدم پڑا تھا۔ اس سیاہ شوز میں سے ایک سنجیدہ مگر پرسوچ چہرہ دکھائی پڑ رہا تھا۔ شوز پر سے نظر ہٹا کر ایک دم چہرے پر ڈالو تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ سمر تھا، جو گارڈن میں باڑ کے قریب تازہ گیلے گھاس پر نظریں ڈالے اندر بڑھ رہا تھا، جن میں ابھی بیج اگائے گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس کے دماغ میں وہ گڑھے یاد آئے جن میں چند لڑکیاں دفنائی گئی تھیں۔ امرود کے درخت کے نیچے موجود وہ گڑھے اسی طرح کے دکھتے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان کا سائز چھوٹا تھا اور وہ بڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ سب آگے پیچھے اندر آئے، آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئے، ماں سوائے ادا کے۔ وہ ایبک کی آنکھ کے اشارے کو سمجھتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ مقصد منظر سے ہٹنا تھا۔ تم لوگوں کو ہمارا کیسے پتہ چلا؟ بیٹھتے ہی اس نے سوال داغا۔ وہ الاف کو نہیں دیکھ رہا تھا، اسے دیکھنا ہی نہیں تھا۔ وہ کیوں دیکھتا پھر؟ یہ سوال غیر ضروری ہے، ضروری یہ ہے کہ تم وہاں سے کیوں گئے؟ ایبک نے جھٹ سے راہم کی بات درمیان میں قطع کی۔ آپ کو اس سے کیا؟ ہم جہاں جائیں، جہاں رہیں، آپ کو اس سے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کچن وہاں سے دور تھا مگر وہاں کیمرہ ضرور لگا تھا۔ ادا نے سسٹم آن کیا اور ان سب کو دیکھنے سننے لگی۔ اس کی نظریں راہم پر نہیں تھیں، اس کی نظریں تو سمر پر تھیں، جو مشکوک انداز میں وقفے سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ کرینا کے قتل کی سزا سے وہ کیسے بچ گیا؟ کیا وہاں بھی ان لوگوں کا اثر رسوخ کام آیا تھا، یا کرینا کی ستیلی ماں نے اسے ڈھونڈنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی؟ ہاں، شاید ایسا ہی ہوا ہوگا۔ دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا ہوگا، تبھی انہوں نے کرینا کو نہیں ڈھونڈا ہوگا، تبھی سمر یوں دھڑلے سے پھر رہا ہے۔ یہ دولت کیسے جرائم کرواتی ہے، کیسی بے حسیاں جنم دلواتی ہے نا۔ ایبک انجان نہیں بنو۔ کیا تم دونوں نہیں جانتے کہ اس کے لیے میرے دل میں کیا مقام ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہوں میں ادا سے۔ دنیا کی نظر میں وہ چھوٹا تھا، پڑھ رہا تھا، مگر خود کے لیے وہ اس قابل ضرور تھا کہ شادی کر سکے، اور اس اہل بھی کہ ادا کو سنبھال سکے۔ ادا نے اچانک آنکھیں میچی تھیں۔ ایبک نے دانت پر دانت جمائے۔ یہ کسی طور ممکن نہیں ہے، راہم نے تڑپ کر سوال کیا۔ مگر کیوں؟ اس کا جواب آپ اپنے بھائی سے پوچھیں۔ وہ ایک دم دھاڑا تھا۔ سمر غفور سے پوچھیں کہ یہ سب کیوں ممکن نہیں ہے۔ سمر نے مٹھیاں بھیجیں۔ راہم اور الاف کی نظر خود بخود اس کی جانب اٹھ گئی۔ اور اگر یہ جواب نہیں دے سکتا تو میں دوں گا، لیکن بس اب بہت ہو گیا، بہت چھپ لیا، بہت بھاگ لیا، اب مزید نہیں۔ ادا ابھی بھی سمر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے تاثرات سے جان گئی تھی کہ وہ یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ وہ کچھ گڑبڑی کرے گا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ادا کچن سے دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی نظر ہونک بنے راہم اور الاف پر تھی۔ تمہاری فیملی کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ تم کون ہو، کیا ہو۔ انہیں بھی تو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں آگاہی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ شدت سے دھاڑا تھا۔ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ مزید اپنی اور اپنی بہن کی زندگی کو دشوار نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے آپے سے باہر ہو کر سمر پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے نہیں ڈرتا۔ غلط کیا، بہت غلط۔ ادا نے اس کی کوہنی تھام لی۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار بولی۔ چھوڑ دو ایبک، ہم انہیں نہیں جانتے۔ ایسے کیسے نہیں جانتے؟ راہم کھڑا ہوا تھا، اس کے نزدیک آیا۔ بچپن سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم بہن بھائی تم لوگوں سے آگاہ ہیں اور تم ہم سے۔ بچپن سے محبت کرتا ہوں میں تم سے، کس طرح ہماری شناخت سے منکر ہو سکتی ہو؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی راہم نے اپنے بھائی پر لگے الزاموں سے نظر چرائی تھی، کان بند کیے تھے۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، اسے اپنے بھائی پر یقین تھا، اندھا یقین جو ٹھوکر لگا کر زخمی کرتا ہے، اتنا زخمی کہ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جیسے ابھی کچھ دیر بعد راہم جانے والا تھا۔ غلط بات نہیں کریں آپ، میں نے کبھی آپ کو ایسا تاثر نہیں دیا۔ اگر آپ زیادہ ہی اس بات پہ فورس کریں گے تو پھر میری ایک شرط ہے، آپ الاف کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے بھائی سے کروائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تب ہی میں آپ کے بارے میں سوچوں گی، لیکن میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ دو ٹوک انداز میں وہ ایبک میں آدھی چھپی اس کی کوہنی دبوچے کھڑی تھی۔ وہ بالکل بھی اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ کیا فضول بول رہی ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ الاف وہیں سے چیخی۔ ادا نے ایک کتیلی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی، تمہارے بھائی سے کر رہی ہوں۔ راہم کے شانے ڈھلک گئے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی واقعی اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بھی اس کا بھائی ہوں، مجھ سے کرو بات۔ سمر درمیان میں آیا۔ غلط کیا،
ایبک نے ادا کو اور اپنی اوٹ میں لیا تھا۔ وہ خود سے اونچے اور چوڑے لڑکے کو اپنے سامنے یوں تن کر کھڑا ہونے پر گھبرا گئی تھی، مگر ایبک نہیں گھبرایا تھا۔ وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم درمیان میں نہیں پڑو سمر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہی تو سمر چاہ رہا تھا۔ وہ صلح کے غرض سے آیا تھا۔ 3 ماہ تک اس کی کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو لیک نہیں ہوئی تھی، مطلب وہ لوگ اس بات کو دبانا چاہتے تھے۔ اس نے ڈینس کو سمجھا دیا تھا کہ وہ شانت رہے، ان کا فیوچر سیکیور ہے، مگر جو ہی اسے الاف کے ذریعے ان لوگوں کا پتہ چلا، وہ یہاں چلا آیا، یہ دیکھنے کہ اب بھی وہ لوگ خاموش رہتے ہیں یا پھر اسے اور اس کی ذات کو شک میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا، اس کی ذات کو نہ صرف راہم بلکہ الاف کے سامنے بھی شک میں مبتلا کر دیا۔ وہ جان گیا تھا اب الاف ہر طرح کی کھوج لگا کر اصل بات تک پہنچ جائے گی۔ وہ ایسا کرے گی اور یہ وہ ہونے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیا کرو گے تم؟ ہاں بولو، اب چپکے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ جواب دو نا۔ ماتھے پر تیوری ڈالے اس نے جینز کی پاکٹ میں موجود پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ صبح کی اجلی روشنی میں اندر نفرتوں کے بادل چھا گئے تھے۔ سمر سینہ نکالے تن کر کھڑا اسے للکار رہا تھا۔ ایبک اس کی باتوں میں آ جاتا، بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی، اگر راہم درمیان میں نہ آتا تو۔ کچھ نہیں کرے گا یہ، میرے سامنے میرے بھائی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پرسکون ہو جاؤ اور معاملے کو رفع دفع کرو۔ وہ ایک ہاتھ سمر کے سینے پر اور دوسرا ایبک کے سینے پر رکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑا تھا۔ معاملہ خاصا گرم تھا، بالکل ویسے جیسے پاکستان میں جون جولائی کے مہینوں میں سورج ہوا کرتا ہے۔ راہم ٹھنڈا تھا، بالکل ایسے جیسے دسمبر کی راتوں میں چاند ہوتا ہے۔ اسے یہاں سے لے جائیں اور کبھی لوٹ کر نہیں آنا۔ ہم لوگ تم لوگوں کو نہیں جانتے، یاد رکھنا جس دن ہم جان گئے اس دن سب تہس نہس ہو جائے گا۔ وہ اپنی بہن کو بالکل اپنے پیچھے چھپائے انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہا تھا۔ سمر کی کن پٹی کی رگ پھڑپھڑائی، جو جوان خون جوش مار رہا تھا، دھمکیاں خون کو لاوا بنا رہی تھیں۔ ہم نہیں آئیں گے آج کے بعد۔ نظریں اوٹ میں چھپی لڑکی پر پڑی، دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ کبھی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ سمر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسے وہاں سے لے گیا۔ الاف نے جاتے سمے ایک اجنبی نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر اپنے بھائیوں کے پیچھے ہو لی۔ سمر کی پاکٹ میں موجود پسٹل خاموش رہی۔ ابھی راہم کی موت میں کچھ وقت تھا، بس تھوڑا سا وقت تھا۔ رات چپکے سے سیاہ چادر اپنے اوپر اوڑھ رہی تھی۔ چادر میں جڑے ہیرے موتی ٹمٹما رہے تھے۔ چاندنی کی ٹھنڈی لہریں بے باک اور شرارتی بچوں کی طرح ہر ایک کی کھڑکی میں تاکہ جھانکی کر رہی تھیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر نمبر 4 کے بنگلے میں بنے گھر کے ایک کمرے کی کھڑکی پر اس چاندنی کی چند لہریں پڑی ہوئی تھیں۔ دودھ سی سفید ریشم سی نرم چاندنی دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکی اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ششو پنج میں مبتلا ٹہل رہی ہے۔ اس نے سیاہ سفید لائنز والا جینٹس سویٹر زیب تن کیا ہوا ہے، بہت کھلا پلازو اور بالوں کی 2 پونیاں بندھی ہوئی ہیں۔ پونیاں سفید اور سیاہ سورج مکھی جیسی ہیں۔ وہ لڑکی پاؤں میں سافٹ شوز پہنے ہاتھوں کو رگڑتی ہوئی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ دفتن وہ بیڈ کے نزدیک آ کر رکی، اس کی سلک کی گلابی پرنٹڈ چادر پر نگاہ ڈالے پھر کنارے پر ٹک گئی۔ تمہاری فیملی کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ تم کون ہو، کیا ہو۔ اس نے ماتھے پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رکھ لیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی میں موجود چاندنی دیکھ رہی تھی کہ اس کا سر جھکا ہے۔ انہیں بھی تو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں آگاہی رکھنی چاہیے نا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، گہرا سرد سانس خارج کیا، جس کی وجہ سے اطراف میں ٹھنڈ پھیل گئی۔ نظر گھما کر وہ پیلی روشنی والے اپنے لیپ ٹاپ کو تک رہی تھی۔ اف سمر، اگر مجھے کچھ غلط پتہ چل گیا تو نہیں معلوم میں کیا کروں گی۔ اف، تم ایسے کیوں ہو؟ ماتھے پر ڈھیروں جال بچھائے منہ پھلاتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو زور سے بند کیا۔ جو بھی تھا، سمر اس کا بھائی تھا۔ وہ لڑکیوں والے معاملے کو ہی سوچ رہی تھی، اس سے زیادہ سوچنے کی اس میں سکت تھی اور نہ ہی ہمت۔ کہیں تم نے ادا کے ساتھ تو؟ اس کے آگے وہ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ جھنجھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور چھوٹے قدم چلتی کھڑکی کے قریب آ گئی۔ چاندنی نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر جگہ بنائی۔ رات بہت تاریک اور خاموش تھی، گیلی اوس گالوں پر گر کر انہیں ترواہٹ بخش رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سکون سے بہت گہرے سانس اندر کو کھینچا اور پھر اسی طرح فرصت سے باہر بھی نکال دیا۔ بہت شادابی محسوس ہوئی تھی ایسا کر کے، مگر یہ شادابی یک لخت ہی اڑن چھو ہو گئی جب اس نے نگاہ گھما کر لان کی سمت دیکھا۔ وہاں کوئی بینچ پر آگے کو جھکا ہوا بیٹھا تھا۔
اس طرح کہ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے بینچ کے کناروں پر جمے ہوئے تھے اور پاؤں نے پنجوں کے بل سہارا لیے ہوئے تھا۔ بھورے بوٹوں کی سفید لائنز دور سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ راہیم بھائی، اس کے لب ہلے اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑی۔ کبرڈ میں سے گرم چادر نکال کر وہ تیزی سے نیچے آئی۔ گارڈن میں کھلتی مرر وال کے شیشے دھکیل کر گیلی گھاس پر فوم کی نرم شوز کو رکھتے ہوئے سپیڈ میں آگے کو بڑھی، اس چیز کی پرواہ کیے بنا کہ گھاس پر موجود ٹھہری اوس سے اس کے جوتے مکمل طور سے نیچے سے بھیگ چکے ہیں۔ راہیم بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت ڈیڈی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اسٹڈی میں۔ اس نے دور سے ہی چادر کو جھاڑ کر کھولا اور پھر اس کے قریب پہنچ کر بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس کے شانوں پر پھیلا دیا۔ وہ وہاں فقط ایک ہائی نیک میں موجود تھا، جو انگلی کے مس ہونے پر بتا رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر اوس کے سبب بھیگ چکی ہے، یعنی وہ یہاں کافی دیر سے تھا۔ گرم احساس کے سبب راہیم نے آئی بالز کو جنبش دی اور پھر ہلکا سا ایک شانہ اچکا دیا۔ آج موڈ نہیں ہے، بھاری بوجھل دکھ سے لبریز آواز۔ الاف کو یکدم رنج نے آ گھیرا۔ آپ روئے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں اور پلکیں بھی گیلی ہیں۔ راہیم کے گلے کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی۔ اس نے نچلے لب پر زبان پھیر کر اسے دانتوں تلے کیا۔ بتائیں، خاموش کیوں ہیں بھائی؟ الاف کی آنکھوں میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نمی آئی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر مسل دیا ہو۔ اس کا ہنستا مسکراتا بھائی آج کن حالوں میں تھا؟ وہ کیوں بھول گئی تھی کہ اس کی اسٹرگل، اس کی تلاش، اس کی بے چینی، اس کی راتوں کو جاگنے کی بڑھتی عادت، تفکر میں ڈوبی نگاہیں، اس کے لب جو بے ساختہ ہی اس انسان کے نام لے دیتے تھے جو اسے بنا سوچے سمجھے چھوڑ گئی تھی، جس کے دل میں اس کے بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ سب؟ کیسے؟ جھوٹ بول دوں؟ پلیز کہہ دو کہ جھوٹ بول دو۔ سچ کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ خزاں میں جس طرح زرد پتے قدموں تلے پس جاتے ہیں نا، اسی طرح اس کی آواز بھی شکست و ریخت کی مانند ہو رہی تھی۔ الاف نے فیصلہ کیا، لمحے میں فیصلہ کیا۔ میں ایبک سے نکاح کر لیتی ہوں، بالکل جیسے ڈیڈ اور مام آپ کی شادی کے لیے رضامند ہوئے ہیں، میرے نکاح کے لیے بھی ہو جائیں گے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، میں سب کچھ اپنے سر لے لوں گی۔ آپ صبح جائیں ادا کے پاس اور کہہ دیں کہ ہم اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ راہیم اسے دیکھتا رہا، کئی لمحے، کئی ساعتیں، پھر اس کی دائیں آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ الاف ٹوٹی شاخ کی مانند شانیں ڈھلکا گئی تھی۔ ڈھلکا تو اس کا دل بھی تھا جو اندر ہی اندر خون کے آنسو بہانے لگ گیا تھا، اور آنکھوں پر حیرت بھری نمی۔ بھائی، راہیم نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کی گال پر رکھا۔ اس ہاتھ کی لرزش سے زیادہ لفظوں میں لرزاہٹ تھی، تکلیف۔ وہ رک کر بولنے میں دشواری ہو چلی تھی، تھما کے دل میں ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی تھی، مگر پھر ہمت پکڑی اور اپنی زندگی کی آخری ہمت۔ ایک عورت کی جدائی نہیں دیتی، یا اس کا ٹھکرانا، یا پھر یک طرفہ محبت۔ ہاتھ نیچے ڈھلکا، آنکھوں میں لفظ آ سمائے، ان کہے سے لفظ، تکلیف۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، جھکی پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں دبی سی نمی کی تہ تھی۔ آنکھوں کے ذریعے وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر نہیں کہا۔ درد سے چور چہرے پر اس نے مسکراہٹ سجائی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے بال بکھیرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سو جاؤ، بہت گہری رات ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ 20 منٹ پہلے کے مناظر جنم لے رہے تھے، وہ منظر جنہوں نے اس کا مان، اس کا بھروسہ اور اس کی زندگی چھین لی تھی۔ وہ مرر وال کی طرف گامزن تھا، پیچھے الاف بیٹھی تھی، مگر وہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی جو راہیم دیکھ اور سن چکا تھا۔ اس مرر میں نظر آنے لگا کہ راہیم ایک کمرے کے آگے آ کر رکا ہے، اس طرح کہ کسی نے اس کے قدم زنجیر میں جکڑ لیے، یا پھر ایسے جیسے زمین کے ہاتھ نکل آئے ہوں اور وہ ان ہاتھوں سے راہیم کے پاؤں کو دبوچے کھڑی ہے کہ نہیں، اب تم نے تا حیات یہاں سے ہلنا نہیں ہے، حرکت کرنا اب سے تم پر حرام ہے۔ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جم جاؤ اور وہ سب سنو جسے سننا لازم و ملزوم ہے۔ سنو، سب سن لو، سن کر اعتبار گوا لو، سانس تھما لو، دل دھڑکا لو، سن لو، سن لو۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی جو ڈیڈ نے اس سے منگوائی تھی۔ وہ اسٹڈی سے فائل اٹھا کر موم ڈیڈ کے روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ سمر کی دھاڑتی آواز پر تھم گیا۔ اس کا دروازہ آدین سے بھی کم کھلا تھا، اس سے باہر آواز آ رہی تھی۔ شاید سمر کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ کبھی اتنا اونچا نہ بولتا۔
میرے ساتھ گیم نہیں کھیلو ڈینس، اگر میں پکڑا گیا تو بچو گے تم بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے 4 لڑکیوں کی جان لے کر بھی تم بچ جاؤ گے؟ میرے پاس تمہارے خلاف بھی ثبوت موجود ہیں، میں چشمدید گواہ ہوں اور ہر اس جگہ کو جانتا ہوں جہاں تم نے لڑکی دفنائی ہے۔ راہم کی آنکھیں صدمے اور حیرت سے پھیلیں، اس کا تنفس تیز ہوا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لب بری طرح آپس میں پیوست۔ ڈینس برا ہے وہ جانتا تھا، ڈینس اتنا برا ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ نیو یارک کی پولیس کو تم نے چکمہ دیا کیونکہ تمہارا باپ خود ایک کرپٹ وکیل ہے، مگر جب میں ثبوت کے طور پر پیش ہوں گا تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ میرے سر تو ایک قتل ہے مگر تم 4 کے مقتول ہو، اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو واللہ سب ختم کر دوں گا۔ اور یہاں پر زمین نے اس کے پاؤں کو چھوڑا تھا، حرکت کرنا اس پر حلال ہوئی، تبھی وہ لڑکھڑا گیا، اس کے بند لب کھل گئے اور وہ منہ کھولے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ صدمہ زیادہ تھا تبھی اس کے اعصاب معاف ہو رہے تھے، اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لیتا تو ضرور گر جاتا۔ انکشاف خاصا جان لیوا تھا، گرینا کو مارنا میرے لیے بالکل دشوار نہیں تھا، اس طرح ادا کو مارنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے پاس بھلے میرے ثبوت ہوں مگر اب میں نہیں ڈروں گا، اس خوف سے نجات ضروری ہے اور اس کے لیے ادا اور ایبک کو راستے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ تمہاری توبہ کی ایسی کی تیسی، مجھے تمہاری مدد چاہیے، نہیں کر سکتے تو پھر انجام کے لیے تیار رہنا۔ گہری رات میں لان کو عبور کرتا راہم دیکھ رہا تھا کہ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا راہم جو ماضی بن چکا تھا اپنا سینہ بری طرح مسل رہا ہے، اگر وہ اس طرح سینہ نہ مسلتا تو متوقع تھا کہ اس کا دل ہی پھٹ جاتا۔ 2 دن ہیں تمہارے پاس، اگر بدھ کی صبح تم یہاں نہ پہنچے تو میں اسی رات کو خود دونوں بہن بھائیوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے، میں نے ساتھ میں تمہیں بھی ہٹاؤں گا، کچھ بھیج رہا ہوں دیکھ لینا۔ میرر وال کو کراس کرتا راہم ایک لمحے کو مڑ کر شیشے میں آخری بات خود کی غیر حالت دیکھ رہا تھا۔ تکلیف ایک عورت کی جدائی نہیں دیتی، تکلیف اپنوں کی ٹیس بھی دیتی ہے، ان کی بے راہ روی بھی، ان کی خود غرضی اور ان کی سفاکیت بھی۔ تکلیف یک طرفہ محبت نہیں دیتی، تکلیف اپنوں کی بے اعتنائی دیتی ہے۔ تکلیف سمر کی جرأت دے رہی تھی، جو وہ کر چکا تھا اور جو وہ کرنے کی سوچ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ادا میں اس کے بھائی کا دل ہے، وہ اسے مارنے کی ٹھان چکا تھا، یعنی وہ راہم کو مارنے کی ٹھان چکا تھا۔ ادا مری، راہم مرا، ایک ہی تو بات تھی، کیا نہیں ہے؟ پیر کی صبح خاصی ابرآلود تھی، اتنی کہ بادل برس اٹھے تھے، تواتر سے ہوتی بارش نے یہاں بھی ٹھنڈ کی زبردست لہر پھیلا دی تھی، ہر کوئی کمفرٹرز میں دبکا ہوا تھا۔ ورکنگ پرسنز اپنی اپنی جابز پر موٹی جیکٹ یا پھر سویٹرز میں موجود تھے، گرے آسمان نے اسلام آباد کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس موسم کے شیدائی اس سے لطف اٹھا رہے تھے جبکہ باقی بڑے برے موڈ کے ساتھ آسمان کو دیکھ رہے تھے، تک کر بادلوں کو گھور رہے تھے کہ بھائی بس بھی کرو، اب ہماری بھی جان چھوڑ دو، آسمان کو صاف کر دو تاکہ ہم اس کی وسعت کو دیکھ سکیں، اس کے سکون کو محسوس کر سکیں، پلیز چھوڑ دو بھئی آسمان کی جان۔ ان میں ایک ایبک بھی تھا، اسے بارش بالکل بھی پسند نہیں تھی، بارش سے زیادہ اسے یہ ہوٹل نہیں بھا رہا تھا جس میں وہ ایز اے ڈش واشر کی حیثیت سے اپوائنٹ ہوا تھا۔ 2 دن پہلے جب سے راہم لوگ ان کے گھر سے ہو کر گئے تھے، وہ صبح اور شام کو دونوں ڈیوٹیوں میں ادا کو اپنے ہی ساتھ رکھتا تھا، خود برتن دھو رہا ہوتا تھا اور اسٹول پر بیٹھی مزے سے کافی کے سپس کے ساتھ میگزین کی ورگردانی کر رہی ہوتی تھی۔ وہ اب بھی وہ یہی کر رہی تھی جب ایبک نے پھرتی سے اس آخری ٹرے کو دھویا، ابھی وہ نل بند کرنے ہی لگا تھا کہ ویٹر 25 سے 30 ٹرے اور ان گنت پلیٹیں، گلاسز اور الا بلا اٹھا کر سنک میں رکھ کر گیا۔ ایبک نے کھا جانے والی نظروں سے اس ویٹر کو گھورا۔ کچھ کم نہیں ہے یہ؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ بالکل کم ہے، ٹیبل نمبر 7 کے 10 منٹ تک فری ہو جائیں گی، یاد رہے پورے 30 لوگوں کی بکنگ تھی، خوب دبا کر کھا کر گئے ہیں۔ وہ ویٹر سے چھیڑتا ہوا بولا تھا، مگر کہا اس نے سچ تھا، پوری دنیا میں اتنے برتن نہیں ہوں گے جتنے میں دھو چکا ہوں، ایک ڈش صاف نہیں ہوتی 20 لا کر رکھ دیتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے پلیٹیں دھو دھو کر ایک دن میں بھی پلیٹ بن جاؤں گا۔ وہ سڑے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، سفید ایپرن پانی کی پڑتی پھواروں سے تقریباً بھیگ ہی چکا تھا۔ ایبک دا پلیٹ، کیوں باجی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ویٹر بانچھی نکالتے ہوئے وہاں سے گیا تھا اور اس کے ساتھ ادا بھی ہنسی۔ ایبک نے اسپنج اور پلیٹ غصے سے پٹکی، شکر تھا وہ ٹوٹی اور نہ ہی اس میں کریک آیا۔
بہت ہنسنے کی بات ہے نا، خود تو مزے سے کافی پی رہی ہو اور میں یہاں ٹھنڈ سے ٹھٹھر رہا ہوں۔ اتنا بڑا ہوٹل تھا مگر یہاں ورکرز کے لیے خاص سہولیات نہیں تھیں، ہیٹر نہیں تھا، اوپر سے ایپرن بھی پلاسٹک شیٹ کا نہیں تھا، فقط موٹے کپڑے کا بنا ہوا تھا جو پیٹ پر سے بالکل بھیگ چکا تھا، بھیگ کر چپک بھی گیا تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے، تم مجھے کہہ دیتے نا، کافی بنا دیتی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جس میں سیاہ پینٹ پر سفید پورے بازوؤں والی گرم شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی، مگر چونکہ وہ برتن دھو رہا تھا اس لیے اس نے بازوؤں کو کوہنیوں تک چٹلا کر کے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ تنگ بازو کوہنی کے جوائنٹ پر آ کر اٹک گئے تھے۔ سمجھنے والے کو کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ نل پھر سے کھلا، برتنوں کو صاف کرنے کا کام پھر سے شروع ہوا۔ 2 دن پہلے والا واقعہ وہ دونوں ہی بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، بالکل ویسے بیہیو کر رہے تھے جیسے ان لوگوں کے آنے سے پہلے کرتے تھے۔ اللہ اللہ، نخرے تو دیکھو اس لڑکے کے، میں یہاں ایک کرسی پر بیٹھ بیٹھ کر اکڑ جاتی ہوں اور ان محترم کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، وہ آئی برو اچکا کر کہہ رہی تھی، اور ایبک کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ 1000 بار کہہ چکی ہوں، آدھا کام میں کروا دیتی ہوں، وہ بات بھی ناک پر نہیں ٹھہرتی، اور پھر شکوے بھی مجھ سے کرتے ہیں۔ خوب مسکراتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے 17.5 سالوں کی بہن نہ جانے کیوں آج اسے بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ راہم کے دلچسپی اور یہاں کے مینیجر کی باتیں تھیں جو اس نے ادا کو لے کر کہی تھیں، اور وہ یہ تھیں، بیٹا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے بابا نہیں ہیں اور ماما اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ میرا بیٹا 27 سالوں کا ہے، وہ ایک مذہبی اسکالر ہے، اس کے نظریات دنیا کو دیکھنے کے انداز ہم سے یکسر مختلف ہیں، وہ اپنی زندگی میں ایک ماڈرن لڑکی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے کوشش کی تھی، میرے اور میری بیوی کے کہنے پر منگنی بھی کی، مگر وہ نبھا نہیں سکا۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں آفٹر انگیجمنٹ سب جائز ہوتا ہے، وہ اس ناجائز بات کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ ملاقات کرنا تو دور، وہ تو فون پر بات کرنے سے بھی راضی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں نے منگنی توڑ دی۔ اسی وجہ سے ہم ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہیں جو ہمارے بیٹے کے ساتھ چل سکے۔ آپ کی بہن میں وہ خوبیاں ہیں، آپ کی بہن کے نظریات میرے بیٹے کے نظریات سے ملتے ہیں۔ اس کا گریز خود کو ڈھانپنا ایک مثبت پوائنٹ ہے، اس کی حیا کا کوئی جواب نہیں۔ وہ چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، ہم 3 سال انتظار کر لیں گے، تب تک آپ انویسٹیگیشن کروا لیجیے گا، اپنی تسلی کر لینا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تسلی کے بعد ہی جواب دے دینا۔ وہ سوچ میں گم تھا جب ادا کی آواز نے جھنجھوڑ ڈالا، اب جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ غلط ہو جو جواب کہاں سے آئے گا؟ لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، اس نے سنا تھا، مگر آج جب اس کی بہن ایک دم سے اسے بڑی لگنے لگی تھی تب اس بات کا احساس اسے ہوا کہ بڑوں کا کہا ہوا غلط نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں غلط ہوں۔ وہ اس کے گیلے ایپرن کو دیکھ کر اٹھی خالی کپ ہاتھ میں ہی پکڑا، میگزین اسٹیل کے کاؤنٹر پر رکھ کر اس کی طرف آئی۔ اب لڑو نہیں مجھ سے، میں توجہ سے کام نہیں کر پا رہا۔ یاد ہے نا، آج ماما کو بھی چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے، تم نے دیکھا سیل فون میں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ایبک نے پورے گھر میں کیمراز لگوا دیے تھے جو ان دونوں کے فونوں سے اور کچن میں موجود LED کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی گھر میں ہوتی حرکات و سکنات کو دیکھ سکتے تھے۔ ابھی بھی ادا نے فون پر نظر دوڑائی جس میں اس کی ماما سوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پھر وہ ایبک کے قریب پہنچ کر اس کے بازو کو پکڑ کر بولی، ہٹ جاؤ، میں کر دیتی ہوں، تھک گئے ہوگے تم، کپڑے بھی گیلے ہو چکے ہیں، بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہ اسی لمحے ایبک کو کوئی نظر آیا، ایک فکر مند چہرہ جو اسے ڈاکٹر پر لے جانے پر مصر تھا، نیلی جیکٹ جو اسے گرمائش کا احساس دلا رہی تھی، نیو یارک کی سڑک اور اس کی سردی، اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ دل میں اچانک کچھ ہوا، وہ فوراً نظریں چرا کر ادا کے ہاتھ سے کپ لے کر اسے دھونے لگا۔ میں کر لوں گا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ وہ کبھی بھی ادا سے کام نہیں کرواتا تھا، کوشش کرتا تھا سب خود ہی کر لے، خاص کر گھر کے کام تو یہاں تو خیر کرتا ہی خود تھا۔ ایبک، تم بھولے نہیں نا اسے؟ ادا اس کی آنکھوں میں اعلاف کا عکس دیکھ چکی تھی، وہ لاکھ کوشش کرتا اس سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ برے واقعات کبھی نہیں بھولا کرتے۔ ادا تعصب سے مسکرائی، اچھی کوٹنگ کرتے ہو اپنے جذبوں پر، مگر بھول جاتے ہو کہ سامنے کون ہے۔ ویٹر نے یکدم وہاں انٹری ماری تھی۔ ہٹ جائیں، برتنوں کا اسٹاپ آ گیا ہے، یہ ہوا جہاز یہاں پر لینڈ لفظ اس نے کھینچ کر ادا کیا تھا۔ ادا خاموشی سے سائڈ پر ہوئی اور ایبک بھی سنجیدہ تھا، ورنہ ایک گھوری تو اس ویٹر کو لگا ہی ڈالتا۔ چلیں جی کپتان صاحب، اس جہاز کو اچھے سے دھو کر رینک تک منتقل کر دیں
اور یہ کیا، ان برتنوں کو سکھا کر نہیں رکھا؟ یار ایبک کیا کرتے ہو تم؟ اگر کوئی آرڈر آ گیا تو واٹ لگ جانی ہے۔ دونوں کے دلوں سے یکسر انجان وہ انہی کے عمر کا لڑکا تھا جو نان سٹاپ بولے جا رہا تھا، میں ابھی کرتی ہوں۔ ادا نے سفید فارم سے کپڑے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ اس لڑکے نے کپڑے کو جھپٹ لیا۔ آپ رہنے دیں باجی، ابھی میرا کام نہیں ہے، اس لیے میں فری ہوں، میں کر دوں گا۔ آپ بیٹھ کر ماں جی کو دیکھیے، یا پھر وہ وہاں نیا میگزین پڑا ہے وہ پڑھ لیں آپ۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹی تھی، جانتی تھی جس طرح پیچھے 2.5 ماہ سے اس کا بھائی اور وہ لڑکا اسے برتن دھونے یا سکھانے نہیں دے رہا تھا، اب بھی وہ دونوں ایسا ہی کریں گے۔ وہ واپس اسٹول پر جا کر بیٹھی۔ ایبک کا مرجھایا ہوا چہرہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے ماحول کی کثافت دور کرنے کی غرض سے بولی، سنو ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز پر دونوں نے گردن اٹھائی تھی، برتن دھونے والے نے بھی اور سکھانے والے نے بھی۔ کیا مجھ سے؟ وہ چھوٹا سا لڑکا پوچھ رہا تھا۔ ادا نے نفی میں سر ہلایا جبکہ ایبک کے لبوں سے نکلا، اداس سا زندگی کیا ہے؟ وہ لڑکا جو برتن سکھا رہا تھا اپنی پکار پر دوڑتا ہوا وہاں سے بھاگا، جاتے جاتے بولا، میں اس کا جواب آپ کو ضرور دینا چاہوں گا، مگر میرا بھی جواب سننا پلیز، ٹھیک ہے؟ ادا نے مسکرا کر اسے وہاں سے جاتے دیکھا اور پھر رخ اپنے بھائی ایبک کی جانب کیا جو اپنے کام میں مشغول تھا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، زندگی کیا ہے ایبک؟ اس نے گردن موڑی۔ اس سوال پر وہ اسے دیکھتا رہا، کیسے بتاتا، اس کے لیے تو زندگی وہی ہے، باقی سب کے لیے کچھ بھی ہو، فلسفوں سے بھری، رعنائیوں میں ڈوبی، یا ایک تحفہ، مگر اس کے لیے زندگی وہ تھی، بس وہ اللہ کا دیا ہوا بہترین انعام ہے۔ دکھ کی پرچھائی جو کسی کی یاد کی وجہ سے آئی تھی ختم ہو گئی، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا جیسے پچھلے 3 ماہ سے سنبھالتا آ رہا تھا۔ سوچ کے برعکس وہ خود کو کہتے ہوئے سن رہا تھا، وہ انعام جو اللہ بہت پیار سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ادا اس کے جواب پر خوش ہوئی، یقیناً ایسا ہی ہے، مگر تم وہ کہہ سکتے تھے جو تمہارے دل میں ہے۔ بس چند کپ اور، بس چند پلیٹیں اور، بس کچھ چمچیاں اور، بس کچھ کانٹے اور، بس تھوڑی سی ٹرے اور۔ مثلاً؟ اس کا دھیان بٹ گیا، ادا پہچان گئی۔ چلو چھوڑو، تمہیں شرمندہ نہیں کرتی نا؟ اپنی آنکھیں چینج کروا لو، بہت ہی بولتی ہیں یہ۔ ایبک مسکرایا اور نل سے گرتا پانی ایک الگ ہی ساز بجا رہا تھا۔ تم سے تو کم ہی بولتی ہیں، پتہ نہیں میں نے کون سے گناہ کیے تھے جو اللہ نے تمہیں میری بہن کے طور پر نازل فرما دیا۔ ادا کی ناک کی لونگ چمکی، یہ وہ لونگ تھی جو اس نے یہاں آ کر پہنی تھی۔ مشرقی لڑکی تھی، مشرق میں آ کر ویسی ہی بن رہی تھی۔ گناہ نہیں، نیکیاں کہو، جس کے عوض میں تمہیں ملی ہوں، ٹارچ لے کر بھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی مجھ جیسی عظیم ہستی۔ ایبک بھویں اچکاتا ہنسا تھا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا جبکہ دل میں اس کی ہر بات پر تسلیم خم کر رہا تھا۔ وہ اس جملے سے جل بھن ہی تو گئی، اتنی کہ گویا آگ لگ گئی ہو۔ گلابی اردو میں بولے گئے اس کے یہ الفاظ خاص سے مضحکہ خیز لگ رہے تھے۔ تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، ہاں؟ ایبک نے سیز فائر کے انداز سے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں بہت امن پسند ہوں بھائی، میں کیوں لڑوں گا؟ وہ تم ہو جو یہ کر رہی ہو۔ ادا کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ تمہارے اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا ہے محترم۔ اسٹول پر بیٹھی لڑکی کی گھوری خطرناک ہوئی تھی۔ وہ سر کو پیچھے گرا کر ہنسا، ہنسی سن کر تو اور زیادہ خطرناک ہوئی۔ ادا کی حالت میں وہ حز اٹھا رہا تھا۔ اعمال کے حساب کی بات نہ کرو، صرف اعمال نہیں ہیں جنہیں تولا جائے گا، نظروں کا حساب بھی ہوگا، ان کا بھی وزن کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کس کو کب کب کس کس انداز میں تڑپایا گیا ہے، کن کن نظروں سے چھلنی کیا گیا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا محترمہ۔ اس لیے دین کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ اس کی ایک گھوری پر وہ اتنا لمبا لیکچر دے رہا تھا، ادا جان گئی کہ وہ یہ سب اس کی گھوری کی بابت ہی کہہ رہا ہے۔ تبھی اس نے جھٹ سے چھوٹی کی ہوئی آنکھوں کو درست کیا اور گلا کھنکھار کر بولی، حد ہو گئی ہے، یعنی ایک گھوری کے بدلے اتنی خوفناک باتیں؟ کام کرو تم اپنا، تم برتن دھوتے ہی اچھے لگتے ہو، بولتے ہوئے نہیں اچھے لگتے۔ میگزین کو منہ کے سامنے کیے وہ کہہ رہی تھی۔ ایبک دل میں مسکرا دیا، مسکرایا تو وہ بھی رہی تھی۔ ست شکر اس کے بھائی کا دھیان بٹ گیا تھا۔ پچھلے 3 ماہ میں 3 بار ہی اس نے الاف کو یاد کیا تھا اور تینوں بار ہی ادا نے اسے یوں بہلا دیا جیسے اب بہلایا تھا۔ لیکن یہ اسے لگتا تھا کوئی ایبک کے دل سے پوچھتا، یہ اب بھی کس قدر درد میں مبتلا ہے۔
دوپہر چڑھ کر ڈھل گئی تھی مگر بارش نہیں تھمی تھی۔ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں بنے اس گھر میں ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو وہ سکون کا نام دیتے تھے۔ سکون ہوتا اگر راہم کے دل میں ہلچل نہ مچ رہی ہوتی، وہ بخار میں نہ پھنک رہا ہوتا۔ اب بھی وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، اس کا سر تکیے میں کہیں گم تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ آنے والا ایک نہیں تھا بلکہ 3 تھے، ایک ماما، دوسری الاف اور تیسری انیشا۔ الاف کے ہاتھ میں تھرمامیٹر تھا جبکہ انیشا سوپ کا باؤل تھامے ہوئے اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ تینوں کی آمد سے باخبر تھا، پھر بھی سیدھا نہیں ہوا۔ راہم جان، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو صبح سے ہی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اٹھیں، فریش ہوں، باہر نکلیں، دیکھیں موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے۔ اپنے بالوں میں اسے نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسایا مگر سیدھا، پھر بھی نہیں ہوا۔ ایسے رہیں گے تو بخار اور زیادہ بڑھے گا، طبیعت بھی مزید اکتائے گی۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ ماں کے شکوے پر سیدھا ہوا۔ بخار سے تپتا وجود اور سرخ چہرہ ان تینوں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ چھوئی موئی سی انیشا اس کے جلتے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر قدرے روحان سی ہو گئی۔ سمر کہاں ہے؟ صبح سے چپ کا روزہ رکھے ان کے فرمانبردار بیٹے نے شروعات یہیں سے کی تھی۔ انیشا کا ہاتھ تھامے ماتھے سے ہٹا کر وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ کر سینے پر رکھ لیا تھا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھوں کی گرمائش ایسے تھی جیسے آگ ہو۔ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کوٹ گیا ہوا ہے، تم بیمار تھے تو وہ اسے ساتھ لے گئے ہیں۔ ماں کے جواب پر اس نے انیشا کو دیکھا جو روندی صورت بنائے اسے قریب بیٹھی۔ سوپ تم نے بنایا ہے؟ انیشا نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرا دیا۔ مسکرا کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں اس نے قید کر لیا، اور ہاتھ قید کرنے میں وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ سوپ بنانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سرد ہو چکے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں گرماہٹ پہنچا رہا تھا تاکہ اس کی نازک بہن بیمار نہ ہو جائے۔ پھر تو پینا پڑے گا۔ کہنے کے بعد اس نے گردن گھما کر سنجیدہ کھڑی الاف کو دیکھا جو تھرمامیٹر سائڈ میز پر رکھ کر ٹرے اٹھا رہی تھی۔ راہم نے کمر کو بیڈ سے آزاد کیا۔ انیشا کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں کی قید میں تھے۔ شکر ہے، کسی چیز کے لیے تو حامی بھری۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ میرے پیارے بیٹے نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب سوپ پورا ختم کرنا ہے اور میڈیسنز بھی لینی ہیں۔ اوہ، تمہارے ڈیڈ کی کال آ رہی ہے، میں سن کر آتی ہوں۔ وہ اپنے بچتے سیل کو لیے وہاں سے گئی تھیں۔ الاف نے بیڈ کے بیچ بکھرے بالوں والے اس لڑکے کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سیٹ کر دیے۔ راہم پھر سے مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، موسمی بخار ہے، یہ بات تم جانتی ہو۔ الاف نے چکن سوپ کا چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ چکن کے ٹکڑوں کو چباتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک کہا، میں جانتی ہوں، پر آدھی بات۔ انیشا کے درمیان میں لقمہ دینے پر وہ دونوں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ان کے چونکنے کے دوران ہی باہر بجلی زور سے کڑکی تھی۔ مگر میں تو پوری بات بھی نہیں جانتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تینوں مجھے ہر معاملے سے انجان رکھتے ہیں۔ اس کا احتجاج بے معنی نہیں تھا، وہ واقعی اس معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے تاکہ تمہارا معصوم سا دل دکھی نہ ہو نا۔ اب دیکھو، کیا تمہیں یہ سن کر اچھا لگے گا کہ ادا مجھے ریجیکٹ کر چکی ہے؟ راہم نے بہت آسانی سے بات گول کی تھی۔ انیشا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں ماما سے کہتی ہوں، وہ جائیں گی اس سے بات کرنے۔ انیشا بیڈ سے اترنے لگی تھی مگر ایسا نہیں کر سکی کیونکہ راہم کے ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں جو قید تھے۔ بالکل یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں انجان رکھتے ہیں۔ دیکھو کیسی بے وقوفی کرنے جا رہی تھی۔ پر بھائی، اس نے ایک بار پھر سے احتجاج کیا تھا اور راہم کے ہاتھ کھڑا کرنے پر دبک گئی۔ موو آن کرنا سیکھا ہے نا ہم نے، سیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا تیسرا نوالہ تھا جو وہ الاف کے ہاتھ سے لے رہا تھا۔ انیشا نے اس کے چکن کے ٹکڑے چبانے کے دورانیے میں سر کو ہلا دیا۔ شاباش، وہی کریں گے ہم۔ میں نہیں جانتا ادا کون تھی، تم دونوں بھی نہیں جانتی کہ کبھی تمہارا اس سے کوئی تعلق رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کی مخاطب ایک بار پھر سے انیشا تھی، جو پھر چہرہ پھلائے اس بات میں سر کو جنبش دے گئی۔ چلو پھر شاباش، جاؤ اور میڈ سے کہو میرے لیے اسٹرانگ سی کافی بنائیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولے۔ انیشا کے ہاتھ آزاد ہوئے تھے۔ وہ آگ جو راہم کے ہاتھوں میں تھی اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک سے بھی نہیں بجھی تھی۔ بھلا دل میں لگی آگ کبھی بجھا کرتی ہے؟
اس کا دل بھی تو جل ہی رہا تھا، جس کے سبب پورا وجود آتش بن گیا تھا۔ کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ انیشا نے جو ہی دروازہ بند کیا، الاف کی مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ راہم کے چہرے پر سختی آ ٹھہری، آنکھوں میں پسماندگی اور ناک پر اداسی۔ یہ اداسی ہی تھی جو اس کی ناک جھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جھوٹ بول دوں، سچ کی ہمت نہیں ہے۔ الاف نے سرخ لائنز والا سفید پتھر کا باؤل واپس ٹرے میں رکھا اور تقریباً وہ خالی ہی ہو چکا تھا۔ سپون بھی اس میں رکھ کر وہ راہم کی جانب مڑی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بلاسٹ کیا تھا۔ سمر کے بارے میں مجھے سب پتہ ہے۔ راہم کا سانس اٹک گیا، لب ہلکے سے واہ ہوئے۔ حیرانی کی حد، یعنی پھنسی پھنسی سی آواز تھی۔ اس کا بھائی رسوا ہو رہا تھا، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رہ چکے ہیں، یعنی وہ ڈرگز بھی لیتا ہے۔ یہی بات ہے نا جو کل سے آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ بس کیا وہ یہیں تک جانتی تھی؟ اوہ شکر خدایا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، دل پر سے بوجھ سرک گیا تھا۔ سمر کا امیج بہنوں کے سامنے کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ پوری کوشش کرے گا کہ کبھی انہیں معلوم نہ ہو کہ ان کا بھائی قاتل بھی رہ چکا ہے۔ ہاں، وہ جھٹ سے بولا، مبادا اسے شک نہ ہو جائے۔ یہی بات ہے، اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ شرمندہ ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور میں انجان رہا۔ الاف نے اس کی بات درمیان میں قطع کی، اس طرح کہ اس کی نظروں کا شک تاہنوز قائم تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ مزید چھپا رہا تھا۔ آپ انجان نہیں تھے، بہت سے لوگوں نے آپ کو بتایا تھا، مگر آپ نے انسنی کر دی، کیونکہ آپ میں ہمت نہیں تھی سمر کا اصل چہرہ دیکھنے کی۔ آپ کتراتے تھے اس کے برے فعل کے بارے میں آگاہی رکھنے سے۔ آپ ایسا نہ کرتے تو آج یوں بیمار نہ پڑے ہوتے۔ راہم کا سر جھک گیا۔ الاف تڑپ ہی تو گئی۔ تم نے ٹھیک کہا، میری غلطی ہے۔ ڈیڈ نے مجھے تم لوگوں کا بڑا بنا کر بھیجا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا، اپنے بھائی کو بھٹکنے سے بھی نہیں روک سکا۔ اس کے نتنے پھر سے پھول پچکنے لگے تھے۔ آواز کی بھراہٹ اور آنکھوں کی نمی اس کی کرب کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکن میں اب روکوں گا، کروں گا بات، اس سے پورا یقین ہے میری بات کی لاج رکھے گا وہ۔ الاف نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، مانو جلتے توے کو چھو لیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، آپ پریشان نہیں ہو، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ باہر بارش تاہنوز برس رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا یہ راہم غفور کی زندگی کی آخری بارش ہے۔ تمہیں یقین ہے؟ الاف نے اس بات میں سر ہلایا۔ 100%۔ پیر کی شام بہت یاسیت بھری تھی، اتنی کہ مانو سب چرند پرند آج سوگ میں ہوں۔ ہر سو دبیز خاموشی تھی۔ سکوت تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، دل تھا کہ بند ہونے کو بے قرار تھا، سانس تھی کہ رکنے کو بے چین تھی، اور روح وہ بھی تو قضا کی منتظر تھی۔ آج نہیں تو کل، یہاں نہیں تو وہاں، اس نے قضا کر ہی جانا تھا۔ یہی زندگی کا اصول ہے اور یہی ہماری حقیقت بھی ہے۔ اسی اداسی بھری شام میں جب وہ کچن میں مشرومز کا سالن بنا رہی تھی، اس کی ڈور بیل بجی۔ کفگیر چلاتے ادا کے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ ایبک نے صوفے پر سے گردن موڑ کر داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ بیل ایک بار پھر سے ہوئی تھی، اس کے بعد وقفے وقفے سے تواتر ہونے لگی۔ ایبک محتاج سا اپنی جگہ سے اٹھا، کچن میں اس کے پاس آیا جو اب اس کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، باہر نہیں نکلنا تم۔ ایبک کے مڑنے سے پہلے ہی ادا نے اس کی کوہنی تھام لی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ساتھ چلوں گی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی کوہنی سے ہٹایا۔ یا بارش آج تسلسل سے ہو رہی تھی۔ ضد نہیں کرو، آ رہا ہوں ابھی۔ کچن میں فقط ایک لڑکی تھی جو کراس شیشوں کی بنی ہوئی تھی۔ ایبک نے باہر سے اس پر کراس کے انداز میں موٹی لکڑی کے پھٹے جوڑ دیے اور اندر سے لاک کر دیا تھا۔ اب بھی وہ اس کھڑکی پر نگاہ ڈالے دروازے کو بند کرتا پلٹا تھا۔ پیچھے سے شرٹ کو درست کرتے ہوئے وہ داخلی دروازے سے باہر آیا اور سیاہ رنگ کا چھاتا سر پر تانے وہ مین ڈور کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے باہر لگی بیل بجے جا رہی تھی۔ ایبک نے کی ہول سے جھانکا، وہاں تنہا راہم کھڑا تھا، اس کی طرح کی چھتری پکڑے، سر پر گرے ہڈ ڈالے۔ ایبک کی غصے سے رگ بھڑک اٹھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں پر آپ؟ دروازہ کھولے بنا ہی وہ اونچی آواز میں سوال داغ گیا۔ راہم نے گیلے سیاہ گیٹ پر ہتھیلی رکھی۔ ضروری بات کرنی ہے سمر کے بارے میں۔ یقین کرو کسی اور نیت سے نہیں آیا ہوں۔ وہ کچھ دیر ششو پنج میں کھڑا رہا اور پھر سوچ کر دروازہ کھول دیا۔ راہم اندر آیا اور ایبک نے دروازے کو لاک کیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے داخلی دروازے کو عبور کرتے دکھ رہے تھے۔ چھتری وہ سٹینڈ میں ڈال چکے تھے۔
راہم نے سر پر ہوڈ کو اتارا، اپنے شانوں پر سے پانی کو نادیدہ سے جھٹکتے ہوئے وہ اسی صوفے پر آ کر بیٹھا جس پر کچھ دن قبل بیٹھا تھا۔ مجھے سمر کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے، اس نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا۔ وہ صوفے کے کنارے پر ایسے ٹکا تھا جیسے بس ابھی بھاگ کر جانے والا ہو۔ اس نے گرینا کا قتل کیا ہے، جان گیا ہوں۔ بہت شرمندہ ہوں کہ میرے بھائی کی وجہ سے تم دونوں کو زحمت ہوئی۔ پڑھائی چھوٹی، ملک چھوٹا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک نظر یہاں سے دکھائی پڑتے کچن کے بند دروازے پر ڈالی، پھر وہ واپس ایبک کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر چندہ حیرت نہیں تھی۔ میں آپ سے سمجھاؤں گا، سمجھ گیا تو ٹھیک، نہیں تو تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو۔ میں نے اسے کہتے سنا ہے کہ اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی۔ چہرے سے وہ شدید بیمار لگ رہا تھا۔ ایبک کو اس پر ترس آیا۔ ہم اب بھاگیں گے نہیں، وہ سمر ہوگا جو یہ کرے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو باخدا میں وہ تمام ثبوت پولیس کو دے دوں گا جو اب تک ہمارے پاس ہیں۔ ایبک کے فیصلے پر اس کی جھکی گردن اٹھی تھی۔ ہاں وہ بیمار تھا، بے حد بیمار۔ بہرحال تم ادا کی حفاظت کرنا، اس کی جان خطرے میں ہے۔ اول تو سمر ایسا کرے گا نہیں، اگر اس نے کرنے کی کوشش کی تو یقین دلاتا ہوں تم دونوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب چلتا ہوں، دروازہ اچھے سے بند کر لینا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایبک نے دروازہ بند کر کے کچن کو ان لاک کیا اور ادا کے ساتھ مشرومز کی خوشبو بھی باہر آئی۔ سب ٹھیک تھا؟ ایبک نے شانے اچکا دیے۔ ہاں، وہ بس سمر کے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنے آیا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، ہم محفوظ ہیں۔ اس سے زیادہ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اس کے قدم ماما کے کمرے کی طرف تھے جہاں سے ہلچل کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیشہ ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا مگر ڈور بیل کے آواز پر ایبک نے اسے لاک کر دیا تھا۔ اب وہ جوں ہی اندر گیا، کسی چیز نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر لائٹ آن کی اور ساتھ والوں کی بلی تھی وہ، سیاہ رنگ کی پیلی آنکھوں والی موٹی تازی مگر چڑچڑی سی بلی۔ اوئے، تم یہاں کہاں سے آئی؟ اوہ اچھا، وہ راستہ ہے تمہارا۔ بلی کو ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے اس نے کھڑکی کو پورا کھولا اور وہاں سے اسے نیچے چھوڑا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بارش ہو رہی تھی، اس کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس نے لان کی دیوار کے پاس ایک ہلکی سی شبیہ دیکھی تھی۔ وہ کس کی تھی جان نہیں پایا، ہاں مگر اس نے کھڑکی کو لاک کر کے اس پر پردے گرا دیے۔ اس کی ماما مدہوش سی سو رہی تھیں۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جہاں وہ کمرے سے باہر گیا تھا وہیں کوئی دور بنے گھر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں، راہم تھا جس کے شانے ڈھلکے ہوئے تھے، چہرے پر بیماری کی پرچھائی اور آنکھوں میں برہمی۔ سمر نے ریوالونگ چیئر پر جھولتے ہوئے کتاب آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا جو دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھا، مڑا، دروازہ لاک کیا اور سیدھا ہو گیا۔ میں آپ کے پاس آیا تھا صبح مگر آپ سو رہے تھے۔ اب بھی ملنے گیا تھا، ملنے تو آپ کمرے میں نہیں تھے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ 2 قدم مزید آگے آیا، لب ابھی بھی آپس میں پیوست تھے۔ کیا ہوا؟ کہیں گئے تھے آپ کیا؟ کتاب کو میز پر رکھ کر وہ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے پر کرسی زور سے ہلی تھی اور پھر تواتر سے ہلنے لگی۔ ہاں، ایبک کو وارن کرنے گیا تھا کہ تم ان دونوں کو مارنے والے ہو۔ آگ کا گولا تھا جو سمر کے سر پر آ گیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے تھوڑی کو رگڑتے ہوئے اس کے دل نے رفتار پکڑی تھی۔ یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکن کلر کی جینز اور اسی رنگ کی ٹی شرٹ زیب تن کیے لمبے چوڑے سمر نے گھبراتے ہوئے دریافت کیا۔ ایک پل کو تو وہ کنگ رہ گیا جو بولنے میں خاصی انرجی استعمال ہوئی۔ وہی جو سچ ہے، تمہارے بارے میں سب معلوم ہو گیا مجھے۔ وہ یکدم کھانسا۔ پیاس کی طلب بھی اچانک ہی ہوئی تھی کہ تم نے کسی کو قتل کیا ہے اور تمہارے اس دوست نے بے شمار لڑکیوں کو۔ راہم کو استھما نہیں تھا لیکن معلوم نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو مزید بول نہیں پائے گا۔ بہتان ہے یہ مجھ پر۔ آپ کیسے ایبک کی بات کا یقین کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا بھائی ہوں۔ آپ نے کہا تھا پوری دنیا بھی میرے بارے میں غلط کہے گی تو بھی آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہے۔ میں کیوں گرینا کو قتل کروں گا؟ اس کے بولنے کے دوران ہی راہم سائیڈ میز پر رکھے پانی کے جگ کے قریب آیا تھا۔ اس نے گلاس کو آدھا فل کیا لیکن پینے سے پہلے ہی مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور بخار کا زور کافی زیادہ تھا۔ میں نے گرینا کا نام تو لیا ہی نہیں، اور کیا میں نے ایبک کا بھی نام لیا؟ تم نے پہلے کی طرح اب بھی سب خود ہی بتا دیا ہے سمر، تم ایسے تو نہیں تھے۔ وہ پھنس گیا۔ احتجاج ختم ہوا۔ حقیقت کا سانپ منہ کھولے اس کو نگلنے کو کھڑا تھا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟
اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خوف پورے بدن میں سرایت کر گیا۔ اس خوف کے سبب ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ فیصلہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ کی پہلی سیڑھی پر رکھا قدم آخری تک لے جاتا ہے۔ بس شروعات کی دیر ہے۔ آگے کے راستے شیطان خود بخود تجویز کرتا جاتا ہے اور بشر اس کے بہکاوے میں آ کر سب غلط کر دیتا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر، رشتوں کا احساس کیے بغیر کہ شیطان کا کوئی رشتہ دار نہیں، پھر وہ کیوں چاہے گا کہ کسی اور کا رہے؟ یہی کہ تم جرم کو قبول کرو۔ میں صبح موم ڈیڈ کو سب بتا دوں گا۔ ان کا ریئیکشن تھوڑا سخت ہوگا مگر میں فکس کر لوں گا۔ بس تمہیں اعتراف کرنا ہے، مضبوط رہنا ہے۔ کورٹ میں تمہارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا۔ زیادہ سزا نہیں ملے گی تمہیں۔ میں چاہتا ہوں تم سیدھے راستے پر آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ بخار کا حملہ اس پر بہت ہی زیادہ ہوا ہے۔ اور اگر میں ایسا نہ کرنا چاہوں تو؟ سمر کے دل پر راہم کے ارادوں نے مزید سیل رکھی تھی۔ راہم کا لبوں تک جاتا پانی کے گلاس والا ہاتھ راستے میں رکا۔ کھانسی وقفے سے ہو رہی تھی۔ شاید اسے ایک بار پھر سے سردی لگ چکی تھی۔ اس کا تنفس قطرے تیز تھا۔ تم ایسا کرو گے کیونکہ تم مجرم ہو۔ بڑے بھائیوں والا روب اس نے جما کر غلط کیا۔ سمر نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 2:15 بجے کا وقت تھا۔ پھر اس نے دوبارہ راہم کو دیکھا۔ اور اگر میں مجبور نہ ہوں تو؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیطان حاوی ہو گیا۔ گناہ بس ہوا ہی چاہتا تھا۔ تو میں تمہیں کر دوں گا۔ میں تمہیں گناہوں میں نہیں چھوڑ سکتا سمر۔ کفارہ ادا کرنا ہوگا تمہیں۔ وہ راہم کو کراس کرتا سائڈ ٹیبل کے پاس آ کر تھما، جگ اٹھایا۔ آپ مجھے ایک موقع دے دیں۔ پولیس کو نہ بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں۔ یقین دلاتا ہوں آگے سے کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے راہم کے ہاتھ میں موجود گلاس کو اوپر تک بھر دیا۔ آخری کوشش، آخری التجا۔ میں کر دیتا ایسا، لیکن سمر سزا ضروری ہے۔ جب تک تمہیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوگا، دل پشیمان نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتا مستقبل میں تم بھی کبھی جانور بنو۔ صبح تم میرے ساتھ موم ڈیڈ کو سب بتا دو گے۔ سمر کے چہرے کے تاثرات یک لخت سرخ ہو گئے۔ وہ بدل گیا، بالکل ویسے جیسے گرینا کو مارنے کے وقت بدلا تھا۔ اب سامنے کھڑا راہم کا بھائی نہیں تھا، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اب جو سامنے کھڑا تھا وہ فقط ایک قاتل تھا جو صرف قتل کرنا جانتا تھا اور بس۔ پہلے پانی پی لیں آپ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کی پیٹھ راہم کی طرف ہو چکی تھی، جو بیڈ پاؤں پر لٹکائے ٹک گیا تھا۔ وہ دراز میں سے شاپر نکال رہا تھا۔ یہ وہ سیاہ پلاسٹک بیگ تھا جو اس نے خصوصی ادا کے لیے نیو یارک میں خریدا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس پر راہم کا نام درج ہے۔ یعنی تم میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ جانتا تھا میرا بھائی مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہر وقت رہوں گا سمر، تمہاری بہت حفاظت کروں گا۔ اس نے ایک گھونٹ پانی کا بھرا۔ حلق میں جیسے ترواہٹ سی اتر آئی۔ سمر نے دروازہ بند کیا اور شاپر کی تہیں کھولی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری ٹینشن کی وجہ سے کل سے مجھے بخار چڑھا ہے۔ آج تو گلے اور کمر میں بھی بہت درد تھا، آنکھیں بھی بھاری ہو رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے شاپر کو جھاڑا اور مڑا۔ میں بتاؤں ایسا کیوں ہے؟ آنکھوں میں جنون، دل پر کفل اور دماغ پر چڑھی سیاہ پٹی۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اچھا تو میرا بھائی ڈاکٹر بھی بن گیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے دوسرا سپ لے رہا تھا۔ سمر نے قدم اٹھائے اور اس کے سر پر آ کر رکا۔ موت کا فرشتہ بھی بن چکا ہوں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے؟ خود کو تھوڑا سا جھکائے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ لمحہ لگا تھا راہم کو دل کے تھمنے میں، بات کو سمجھنے میں۔ اس کی سانسیں اب بھی تیز تھیں لیکن حواس سمر کی باتوں سے مختل ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، مگر ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حابیل اور قابیل کا قصہ سنا ہے نا؟ ایک عورت کے پیچھے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ سنا ہے نا وہ قصہ؟ راہم کے ہاتھ میں موجود گلاس لرزا تھا۔ پلکوں نے بڑی مشکل سے جنبش کی۔ کر سکتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ ماتھے پر بل اور آنکھوں میں نمی کی چڑھتی تہ لیے سوال کیا۔ ہاتھوں کی لرزاہٹ سے زیادہ آواز میں لہریں تھیں۔ آج تاریخ دہراؤں گا میں، کہتے ساتھ ہی اس نے سیاہ شاپر اس کے منہ پر جھٹکے سے چڑھا کر گرا لگائی اور دونوں ہاتھ منہ پر سختی سے جما دیے۔ راہم کے ہاتھ سے گلاس پھسلا تھا، وہ ٹوٹا نہیں تھا،
ہاں، پانی ضرور چھلک کر قدموں میں جا گیا تھا۔ میں اعتراف نہیں کروں گا راحم غفور، بلکہ ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا دوں گا جو میرا سچ جانے گا۔ وہ سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ مزاحمت کرتے ہوئے وہ دونوں بیڈ پر گر گئے تھے۔ سمر نے اپنی ٹانگ راحم کے پیٹ پر رکھ کر اسے ہلنے سے روک دیا تھا۔ وہ مسلسل بیڈ پر ہاتھ مار کر خود کو چھڑوانے کی سعی میں لگا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ بیڈ کی چادر کو کھینچ رہا تھا تو دوسرے سے وہ سمر کے کندھے کو دھکیل رہا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے سمر میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ 1 انچ بھی نہیں ہل رہا تھا، یا شاید اس کی میں طاقت رہی ہی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ موجود شیاطین تھے وہ جو مسلسل اس کے کان میں بول رہے تھے، ختم کر کے ہی دم لینا، پیچھے نہیں ہٹنا، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم مکمل تباہ ہو جاؤ گے، جانے دو، مرنے دو اسے۔ اور اس نے مرنے دیا۔ بخار کی وجہ سے نحیف ہوتے راحم کے ہاتھ جو کبھی اپنی پوری جان استعمال کر رہے تھے اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ سیاہ پتلے شاپر میں آہستہ آہستہ نمی پھیل گئی تھی، سانسوں کی نمی۔ اس نمی کی پتلی سی تہہ کے پیچھے سے دیکھا جا سکتا تھا کہ 2 بیمار آنکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئی ہیں۔ مزاحمت رک گئی، آنکھوں سے گرتے آنسو تھم گئے۔ آسمان نے دھاڑیں مارنا شروع کیا اور ہواؤں میں تیزی آئی۔ راحم کی ساکت آنکھوں کی بینائی جانے لگی۔ سمر کے وجود کا بوجھ اس کی ناک کی ہڈی توڑ چکا تھا، جس میں سے خون کی بوندیں چھلک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ کا زور ہونٹوں کے اندر کے گوشت کو پھاڑ چکا تھا۔ اس کے کئی دانت بھی تو کڑک گئے تھے، اگر ذرا سی مزید قوت لگائی گئی تو وہ باہر آ گریں گے۔ سیاہ شاپر پر پھیلی نمودار سی وہ دھندلی آنکھیں گاڑے ہوئے، وہ سیاہ شاپر خلا سا تھا، اس پر پھیلی نمی بادلوں سی جس پر انیشا کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھ رہا تھا۔ پھر وہاں الاف آئی، اور اس کے بعد ادا اس کی محبت، پہلی اور آخری محبت۔ بھائی، اس لڑکے نے مجھے دھکا دیا تھا، اس لیے میں نے اسے مارا۔ آنٹی سوزی، یہ سراسر میری غلطی ہے، سمر کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی آپ کے بیٹے کو دھکا دیا تھا۔ آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دے لیں، مگر میرے بھائی کو کچھ نہ کہیں۔